बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करमीन, हम आदम अलैहिस्सलाम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ में आपको खुश आमदीद करते हैं। आप एपिसोड 8 मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जिसमें हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम और उनके वाक़यात की रोशनी में आपको बताएंगे कि कौम आद कैसे गुमराह हुई और हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग के से इनकार किया। बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान अरब की जनूब व शमाल में दोनों जानिब यानी अमान, हिद्र मौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है, जिसे सहराए अल-हक़ाफ़ के नाम से याद किया जाता है। नीज़ इसे सहराए अज़ीम उद्दुनिया और अरबी अल-खाली भी कहते हैं। अल-हाफ़ हफ़फ़ की जमा है, जिसकी लग़वी मैनी रेत की बुलंद व बाला और वसी व अरीज़ ठेले के हैं। इस लक व दक बयाबान सहरा में सफ़र करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादे की जानब रुख करना ख़ुदकुशी के मोतराफ़ है। यही वजह है कि मकामी बुदुओं से लेकर मुहिम जो सियाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फुट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शे फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत की सतह पर जनबिश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह ताला बुज़ुर्ग व बरतर की खुली निशानियों में से एक निशानी है और अहले दुनिया के लिए जाए इबरत है। अल-हक़ाफ़ नामी इस भयानक वादी को देख कर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी ज़माने में दुनिया का सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों और फूलों की वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आब शीनी और बुलंद व बाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा कद आवर और ज़ोर आवर इंसान थे। इतने ताकतवर और अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हिज्र मौत और जन्नान के दरमियान इलाके अल-हाफ़ में कौम आद की, जिसे कौम अरम भी कहा जाता है, 13 कबाइल आबाद थे। कौम आद के अल-हाफ़ में रहने से मुतल्लिक़ कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, हूद अलैहिस्सलाम को याद करो जबकि इसने अपनी कौम को अहकाफ़ में डराया। अल्लामा जलालुद्दीन सीती रहमतुल्लाह अपनी तफसीर दर मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायत ज़ोर आवर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। इनके दो बुतों के नाम हमूद और हब बयान किए गए हैं। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद बयान किया है। तूफ़ान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र व शिकर में मुब्तला होकर बुतों की पुजारी बनी। उन्हें अपने पत्थरों के खुदाओं पर बड़ा गुमंड था। उनके माशी हालात तो बहुत उम्दा थी, लेकिन जहालत, गुमराही, झूठ, बेहयाई, बातिल अक़वाल और फासिद ख़यालात से उन्हें माशरती तौर पर तबाही के किनारे पर पहुँचा दिया था। चुनांचे कुफ्र व शिर्क के संबंध में गर्क कौम आद की बदआमालियाँ जब अपनी आखिरी हदूद पार कर गईं, तो अल्लाह ताला ने उनकी ही अपने एक निहायत बंदे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर माबूस फरमाया। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अकल नज़र आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा, मेरी कौम मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारे अमानतदार ख्वाह हूँ। क्या तुमको इस बात से तअज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथों से तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद सरदार बनाया और ढील ढोल में तुमको फैलाव ज़्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि निजात हासिल करो। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चाहते हैं उनको छोड़ दें? बस अगर तुम सच्चे हो तो हमको जिस अजाब की धमकी देते हो, इसको हमारे पास ले आओ। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गज़ब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ा करते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनत नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग इनके साथ इनको निजात बख्शी और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था उनकी झड़काट दी। वो ईमान लाने वाले नहीं थे।
قوم عاد کے دو اہم قبائل تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم و عزت و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اندھے بن گئے تھے۔ تاریخی کتب میں ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کی 13 قبائل میں سے لقمان اور حلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ ان کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتی رہی۔ تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے درخواست دعا دراز کی، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ سورۃ المومنین آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشمے کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے میٹھے اور صفاح پانی سے لبزیر چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیاں سوکھنے لگیں اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خوش سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور بہت پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھی برسائے گا، تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ بھی فرمائے گا، اور دیکھو گناہ بار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ابن مہاب اور ابو داور میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشیدگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ہم مخص تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے ہمیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ ہود آیت 53۔ قوم عاد کے سردار حجاز مقدس میں تھے۔ عذاب الہی کی ابتدائی مراحل ہی میں خوش سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر و غور و فکر کی۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اسی نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوازاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ ان کے ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی و رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو نیک راہ دکھائے، شرک سے بچائے اور اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر دیکھے خدا کے سامنے دیکھے خدا کے آگے فریاد کرے۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد جہاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالیک کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرغوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے یہاں ٹھہرایا۔ تبری کی روایت کے مطابق اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ حلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے
علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت، شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ اور بچار کے بعد انہوں نے ناچنے گانے والوں کے سرے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کی مقصد یاد دلائی، جس میں وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف کے پاس گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ تھا۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس کے ساتھ ہی سرخ و صفرا ٹکرائے آسمان سے غائب ہو گئے۔ اب ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ ان خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چلا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر دے گا۔ الحاق 24۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ بخاری شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی خیر کا طالب ہوں اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا طالب ہوں، تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف کی سی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے خدمت اقدس میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر آیت کی تلاوت فرمائی، جب قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش کرنے والا ہے۔ ترمذی ابن ماجہ۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ الحاقہ 7۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں، مویشیوں اور مالوں کو اٹھائے اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ المسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت ہود کے نام پر سورت ہود ہے۔ قرآن پاک کی 11ویں پارے میں موجود یہ سورت مبارکہ 130 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورت الہود مکی ہے اور اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ چنانچہ سورت ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر کے قہر اللہ کا نشانہ بنے اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئے۔ سورت ہود میں 7 پہناموں کے قصص و واقعات درج ہیں، لیکن
اس صورت کو حضرت ہود کے نام سے مسنود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود کے قصے اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریشی مبارک کی کچھ بات سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ بعض روایت میں سورہ ہود کے ساتھ سورۃ واقعہ، مرسلات، انبیاء اور سورۃ تقوید کا بھی ذکر ہے۔ علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ 50 برس تک قوم کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو وعظ و درس فرماتے رہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، واللہ علم۔ ناظرین کرام، یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے۔ قوم عاد در حقیقت عاد بن اوس کی اولادیں تھیں اور ان کو عرب کی پہلی نسل شمار کیا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ہود اور قوم عاد کا قصہ کسی اور آسمانی کتاب میں نہیں آیا ہے اور صرف قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی بنیاد پر قوم عاد لمبے، تڑنگے، موٹے، تازہ، طاقتور اور چوڑے چپکے تھے۔ روایات کے حساب سے ان میں سب سے لمبے شخص کا قد 100 ذراع اور سب سے چھوٹے کا قد 60 ذراع تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم احقاف کی سرزمین پر رہتے تھے۔ احقاف کے علاقہ صحیح طور سے تعین کرنے میں ذرا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے شبہ جزیرہ عربستان اور یمن و عمان کے درمیان کا علاقہ مانا ہے، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ قوم عاد کی زندگی اور تمدن کے بارے میں قرآن آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تمدن بڑا ترقی یافتہ اور ان کے شہر آباد تھے۔ ناظرین کرام، یقین کرتی ہوں کہ میری آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر ٹائم میں حضرت ہود علیہ السلام کے تمام واقعے پر روشنی ڈالی جائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ چلن ہجری کے حساب سے ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو بھی انبیاء جس ہجری کے مطابق جس نمبر پر آئیں ان کے متعلق آپ کو خلاصہ دیا جائے گا تاکہ آپ کو دین کی صحیح سمجھ آ جائے اور آپ کو تاریخ صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری اس کاوش کو پسند کریں اور میری حوصلہ افزائی کر کے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری رائے سے کہیں اختلافات یا مجھے کہیں آپ سے بات کرنی ہو تو ضرور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بڑھائیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ، تھینک فار واچنگ۔ اگلی ایپیسوڈ میں حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی پر اور ان کے واقعات پر روشنی ڈالوں گی، جس کو ایپیسوڈ 9 کا انتظار کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔